बेताब दिल जिसके लिए उसकी तरफ हम चल दिए, आंखें हैं नम दिल में है गम, अपने कदम सूए हरम सूए हरम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। नाज़रीन किराम, मुक़ामात हज में से मैदान अरफ़ात को ख़ास अहमियत हासिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल हज्ज अरफ़ा, कि हज तो अरफ़ा को ही कहते हैं या वक़ूफ़ अरफ़ा ही हज है। कुरैश का ख़्याल था कि वो आम लोगों से नुमायाँ लोग हैं, उनकी कोई ख़ास हैसियत है, चुनांचे वो अरफ़ात नहीं जाते थे, अरफ़ात से पहले पहले ही वापस आ जाते थे। इरशाद हुआ, सुम्मा अफ़ीदु मिन हैसु अफ़ाद अन्नास वस्तग़फिरुल्लाह, यानी तुम भी जहाँ से लोग आते हैं वहीं से वापस आया करो, यानी वक़ूफ़ अरफ़ात के बाद वापस आया करो। तो अरफ़ा के मैदान में 9 ज़िलहज्जा को वक़ूफ़ करना, ठहरना बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अरफ़ा का मैदान या मैदान अरफ़ात ये हरम के इलाक़े से बाहर है, इसीलिए अल-मशअर अल-हराम के उलट इसको मशअर हलाल भी कहते हैं। इसको अरफ़ा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में उलमा और मुफस्सिरीन की कुछ आरा हैं। कुछ मुफस्सिरीन का ख़्याल है कि अरफ़ा का लफ्ज़ मारफत से निकला है, जिसका मतलब होता है पहचानना, जानना। और इसकी वजह तस्मिया इस तरह बयान करते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की, जैसे कि कुरान बताता है, व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की कि ए अल्लाह, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए अल्लाह हमारी ये कोशिश, हमारी ये कावश, तेरा घर बनाना, इसकी तामीर करना, इसको तू शर्फ़ क़बूलियत से नवाज, इसको कबूल फरमा ले। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ परवरदिगार हम दोनों को, बाप बेटा को अपने फरमा बरदार बना के रख। व अरिना मनासिकना, आखिर में फरमाया व अरिना मनासिकना, ऐ अल्लाह तेरा घर तो बना दिया, अब इसका हज करना है, तू ही हमें हमारे हज के तरीक़े सिखा दे। जानते थे कि इबादत अपनी तरफ से नहीं की जा सकती, अल्लाह को खुश करने का कोई काम अपनी तरफ से नहीं किया जा सकता, इसीलिए लजाजत से गिड़गड़ा के अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह अरिना मनासिकना, हमें हमारे हज करने के तरीक़े बता दे। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ को कबूल करते हुए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। हज़रत जिब्रील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताते जाते थे, मुक़ामात हज पर ले जाते, बताते कि यहाँ क्या करना है। यहाँ तक कि जब अरफ़ात पहुँचे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातब होकर कहा, अरफ़ता, क्या आपने हज के तरीक़ों को जान लिया, पहचान लिया? तो गोया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस लफ्ज़ से, अरफ़ता से, इसका नाम अरफ़ा पड़ गया। कुछ मुफस्सिरीन का ख़्याल है कि ये लफ्ज़ अरफ़ा तारुफ़ से है,
باہمی ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرنا، یہ نام اس لیے پڑ گیا کہ یہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، تمام ملکوں کے لوگ آتے ہیں اور دور دراز کے لوگ یہاں جمع ہو کر ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پہچان حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ کچھ اور مفسرین کا خیال ہے کہ لفظ عرفہ اعتراف سے ہے، اور وہ وجہ تسمیہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ یہاں آ کر لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی حقانیت کا، اس کی وحدانیت کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے فقر کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک اکیلا ہی مالک الملک ہے، وہی قادر مطلق ہے، اور یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے فقیر ہیں، مطلقاً فقیر ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے دربار کے فقیر ہیں۔ تو اس اعتراف کی وجہ سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا۔ اب ذرا غور سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث، بعض دعائیں، ان دعاؤں سے یہی اشارہ نکلتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِ، میں اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے جو بہترین کلمات کہے، بہترین جو باتیں کی اور بہترین جو دعا کی، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا میں اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار ہے، اعتراف ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں، کسی کی الوہیت نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے، وہی اکیلا مالک ہے، وَلَهُ الْحَمْدِ، ہر قسم کی تعریف صرف اس کی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس آخری جملے میں انسان یہ اعتراف کرتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہی ہر چیز پہ قادر ہیں۔ ایک اور دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا، ان دعاء اکثر من کان قبلی من الانبیاء و دعائی، مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی دعا اور میری دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم اجعل فی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی قلبی نورا، اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہم انی اعوذ بک من وسواس الصدر وشتات الامر وشر فتنۃ ما یلج فی اللیل وشر ما یلج فی النہار وشر ما تہب بہ الریاح وشر بوائق الدہر۔ اس دعا میں بھی انسان اعتراف کرتا ہے، اللہ کے بندے اللہ کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کا اعتراف کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی مفہوم جو پہلی دعا کا ہے۔ اس کے بعد اللہم اجعل فی بصری نورا، اے اللہ میری آنکھوں کو منور کر دے، گویا اعتراف ہے کہ میری آنکھوں کا نور اگر ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی توفیق سے، اس کی عطا سے، وگرنہ میری آنکھیں بھی کسی کام کی نہیں۔ اور پھر وفی سمعی نورا، اللہ میری سماعت کو بھی منور کر دے، میری سماعت کو منور کر دے، وفی قلبی نورا، میرے دل کو منور کر دے، اللہم اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، اے اللہ میرے معاملات میرے لیے آسان فرما دے، اللہم انی اعوذ بک من وسواس الصدر، اے اللہ سینے کے وسوسوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وشتات الامر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے معاملات بکھر کر رہ جائیں، کیونکہ یہ انسان اللہ کا بندہ اس لیے اعتراف کرتا ہے، اس کو یقین ہے کہ جن کے معاملات اللہ سنوار دے
کائنات کی کوئی طاقت اس کے معاملات بکھیر نہیں سکتی، اور جس کے معاملات اللہ بکھیر دے کائنات کی کوئی طاقت اس کے معاملات کو اکٹھا نہیں کر سکتی، سنوار نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اعتراف ہے۔ اور پھر مزید دعا وَشَرِّ فِتْنَةِ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ، اے اللہ رات میں دخل اندازی کرنے والی چیزوں کے شر سے، دن میں دخل اندازی کرنے والی چیزوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ، اللہ یہ ہوائیں جو مصیبتیں لے کے آتی ہیں میں ان مصیبتوں سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَشَرِّ بَوَائِقِ الدَّهْرِ، اے اللہ زمانے کی مصیبتیں اور زمانے کے مصائب اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو گویا بندہ، اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ ساری کی ساری طاقت اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، میں بالکل بے طاقت ہوں، بالکل بے حیثیت ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عطا نہ ہو، اس کی دین نہ ہو، میری آنکھیں کام نہیں کر سکتی، میرے کان کام نہیں کر سکتے، میرا دل صحیح سوچ نہیں سکتا، اور میرا سینہ صاف نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح وسعت ظرفی نام کی چیزیں ساری کی ساری اللہ وحدہ لا شریک سے مانگ کر انسان اعتراف کرتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے بارے میں یہ بھی خبر دی ہے کہ میدان عرفات کا وقوف اتنا اہم ہے اعمال حج میں یا مقامات حج میں، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم عرفہ ان اللہ ينزل الى السماء الدنیا فیتباہى بہم الملائکہ، جب لوگ حجاج کرام اپنی بے حیثیتی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے ترانے میدان عرفات میں جب گا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخریہ انداز میں پوچھتے ہیں انظروا الی عبادی، ذرا میرے بندوں کو دیکھو فرشتو، اتونی شعثا غبرا، کس طرح پراگندہ حالت میں غبار آلودہ ہو کے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ضاحین من کل فج عمیق، دور دراز سے آئے ہیں اور میرے سامنے لجاجت سے گڑ گڑا رہے ہیں۔ اشہدکم انی قد غفرت لہم، فرشتو میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے ان سب بندوں کو معاف کر دیا، ان سارے بندوں کے گناہ میں نے معاف کر دیے، بخش دیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقوف عرفہ، میدان عرفات میں حاجیوں کا ٹھہرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اس سے بھی آگے اللہ وحدہ لا شریک کو حجاج بیت اللہ کی یا بیت اللہ کا قصد کرنے والوں یا حاجیوں کی میدان عرفات میں یہ ادا اتنی پسند ہے کہ حرمین کے علاوہ کائنات میں بسنے والے سارے کے سارے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ میدان عرفات کی خیرات کی بدولت کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں، نوازتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ یا عرفہ کے دن کا روزہ، یاد رہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ حاجیوں کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے جو حج کے لیے نہیں آ سکے، اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت موجزن ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جو بندے یہاں آ گئے ہیں انہیں تو میں نے نوازنا ہی نوازنا ہے، جو بندے یہاں نہیں آ سکے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی رحمت فراواں ان کے لیے بھی کھول دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی کہ اس دن کا روزہ جب حجاج کرام عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں اور اپنی بے حیثیتی کا اعتراف اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت
اور اس کی قوت کا اعتراف جب کر رہے ہوتے ہیں، اس کی توحید کا آوازہ بلند کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ان کا انداز اتنا پسند ہے کہ یہاں نہ آنے والوں کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ اگر یوم عرفہ کا کوئی روزہ رکھتا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یوم عرفہ کو اگر ایک اور تناظر سے دیکھیں تو اس کی اہمیت اجاگر بھی ہوتی ہے اور اس کی حکمت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، یہاں قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برجوں والے آسمان کی قسم ہے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قیامت کے دن کی قسم ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، جمعے کے دن کی اور عرفے کے دن کی قسم ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وَشَاهِدٍ سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن کی قسم اٹھائی ہے اور اس کو یہاں مشہود کا نام دیا ہے، یہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود، ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں البتہ نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈر گیا، ذالک یوم مجموع لہ الناس، اور آخرت کا دن یہ ایسا دن ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جو یوم مشہود ہے۔ تو گویا ادھر یوم عرفہ کو، عرفات کے میدان میں اکٹھے ہونے والے لوگوں کو بھی، لوگوں کی وجہ سے عرفہ کے دن کو یوم مشہود کہا، اور قیامت کو لوگ جب سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اس دن کو بھی یوم مشہود کہا۔ گویا یہاں ایک ٹریننگ کروائی جاتی ہے، عرفات کے دن میں حاجیوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو گھروں سے دور ایک ہی لباس میں ملبوس، کوئی کسی میں امتیازی نشان نظر نہیں آتا، کسی دولت مند کا دولت مند ہونا نظر نہیں آتا، کسی غریب کی غربت نظر نہیں آتی، سارے کے سارے لوگ شعثاً غبراً ہیں، غبار آلودہ ہیں، بکھرے ہوئے پراگندہ حالت میں ہیں، سب کی ایک ہی حالت ہے۔ قیامت کو یہی حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو اسی حالت میں اکٹھا کیا جائے گا۔ تو گویا یوم عرفہ کو، عرفہ کے دن کو میدان عرفات میں لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اب یہاں سے قیامت کا ایک تصور لے کے جاؤ جو ہمیشہ تمہارے ذہن نشین رہنا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح کھڑے ہونا ہے کہ کسی غریب اور امیر میں امتیاز نہیں ہوگا، کسی بڑے اور چھوٹے میں امتیاز نہیں ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سارے کے سارے ایک جیسے لوگ کھڑے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یوم عرفہ کو یوم مشہود کہہ کے قیامت کے دن کے ساتھ تشبیہ دی گئی، گویا بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ قیامت والے دن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو حج کی بدولت اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کو ذہن نشیں کروانا چاہتے ہیں۔ ان میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے، ان کی زندگی کے انداز بدلنے کے لیے یہی چیزیں ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں۔ کہیں حج میں لبیک اللہم لبیک کا ترانہ گا کے حاجی ساری عمر کے لیے اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اکیلے ہیں، یکتا ہیں۔ تو کہیں عرفات سے اور مزدلفے سے لوٹنے کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائیاں بیان کرتا ہے۔ تو یہ حج سارے کا سارا کہیں اللہ کی تسبیح ہے، کہیں اللہ کی تکبیر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ترانہ ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت یہی ہے کہ لوگ یہاں سے لوٹیں تو ان کے اندر تبدیلیاں آ چکی ہوں،
ان کی سوچ تبدیل ہو چکی ہو، ان کی آنکھیں منور ہو چکی ہوں، ان کے کان منور ہو چکے ہوں، ان کے دل منور ہو چکے ہوں، اور یوم عرفہ، میدان عرفات کا وقوف یہ ساری چیزیں بہترین سکھاتا ہے کہ سارے کے سارے حجاج کرام، سارے کے سارے لوگ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، یہاں دعائیں کی جاتی ہیں، سارا دن دعائیں کی جاتی ہیں۔ 9 تاریخ کو مینا سے عرفات کی طرف آیا جاتا ہے اور ظہر تک عرفات کے باہر ہی کسی جگہ ٹھہرا جاتا ہے، اور ظہر کے بعد میدان عرفات میں داخل ہوا جاتا ہے، اور امام یہاں خطبہ دیتا ہے۔ ظہر اور عصر قصراً اور جمعاً دونوں نمازیں ادا کی جاتی ہیں، یعنی ظہر کی 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، عصر کی 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اور دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھا جاتا ہے۔ پھر حاجی اور اللہ تعالیٰ کے بندے اس میدان میں بکھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، جو کسی کے دل میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگنا ہے، بہت کچھ ہے انسانوں کے دلوں میں، سب سے اہم چیز، سب سے ضروری چیز اور سب سے مہنگی چیز وہ نعمت اسلام ہے۔ اسی لیے تو وہ آیت جس میں تکمیل دین کی نوید سنائی گئی، وہ آیت بھی یوم عرفہ کو اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ شاید اس میں یہی اشارہ ہو کہ لوگوں بہت کچھ مانگ رہے ہو، گناہوں کی معافیاں مانگنا بھی ضروری ہے، دنیا کی نعمتیں مانگنا بھی ضروری ہے، آخرت مانگنا بھی بہت ضروری ہے، اور ان ساری نعمتوں کا مجموعہ اسلام مانگنے میں ہے، ایمان مانگنے میں ہے، ایمان کی توفیق مانگنے میں ہے، کہ یہاں اللہ سے ایمان کی توفیق مانگی جائے کہ اے اللہ ہمیں زیور اسلام سے مزین کر دے، اے اللہ ہمیں زیور ایمان سے مزین رکھنا، جیسا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سے یہی تقاضا کیا ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اللہ کی ناراضگی سے اس طرح بچو جس طرح بچنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہیں اگر موت آئے تو اسلام کی حالت میں ہی آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حالت میں ہی آنی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، بات پھر جہاں سے شروع ہوئی ادھر ہی جا رہی ہے۔ اس پیغمبر نے جس نے بیت اللہ بنایا تھا، بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، جس کی یادگار میں یہ سارے کے سارے مقامات حج سے حجاج کرام گزرتے ہیں، اس نے بھی تو بیت اللہ بنانے کے بعد یہی دعا کی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ یہی کہا تھا کہ اے اللہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا، تیری طرف سے اشارہ آیا تو میں نے بچوں کو یہاں بسا دیا، تیری طرف سے اشارہ آیا بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تیرا آرڈر آیا تو تیرے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اے اللہ اب یہ تعمیر ہم کر چکے تو اللہ تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے مطیع فرمان رکھنا، مسلمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح حج کریں جس طرح حج کرنے کا حق ہے، اور جب ہم حج سے لوٹیں تو ہمارے اندر مثبت تبدیلیاں آ چکی ہوں۔ وباللہ تعالی التوفیق۔ برسوں سے من میں آس تھی، آنکھوں میں جو ایک پیاس تھی، بے تاب دل جس کے لیے اس کی طرف ہم چل دیے، آنکھیں ہیں نم دل میں ہے غم، اپنے قدم سوئے حرم